बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा और अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें बड़े हसास मौज़ूआत हैं और इन दिनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसमें आप अगर देखें तो सर फ़हरिस्त जो एक मामला डिस्कस किया जाता है वो TTP का है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जब नई हुकूमत वजूद में आई, शहबाज शरीफ साहब ने जब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ़ उठाया, वज़ीर ख़ारजा बने इसहाक़ डार साहब, तो इम्कानात भी ख़ासे रोशन हो गए कि जी पाक अफ़गान कशीदगी को ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साथ साथ कुछ लोग इख्तिलाफ़ात को हवा देने के लिए भी सरगर्म हैं। अब अगर आप नई हुकूमत से तवक्कुआत देखें, ख़ुद अफ़गान तालिबान की तवक्कुआत देखें, ख़ुद इन इन इम्कानात का जायज़ा लें कि क्या दोनों मुल्कों के माबैन इम्कानात हैं ये कशीदगी ख़त्म करने के हवाले से। अफ़गानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं, आसिफ़ अली दुरानी, इन्होंने एक बार फिर अपना दावा दोहराया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर इस वक्त भी TTP के 5,000 से लेकर 6,000 तक लोग मौजूद हैं और इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ये TTP के लोग जो हैं ये भारत से पैसा वसूल करते हैं, हिंदुस्तान से इनको पैसा आता है और ये पैसा अफ़गानों के ज़रिए इनमें तकसीम होता है। आसिफ़ अली दुरानी ने कहा कि अगर ये जो 5 या 6,000 जंगजू हैं TTP के, इनके अगर ख़ानदान के लोगों को भी शामिल किया जाए तो ये तादाद जो है ये 7,000 से बढ़ जाती है। अब कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं कि और कुछ आज़ाद ज़राए ये भी कहते हैं कि ये तादाद जो है ये 50,000 है। लेकिन आसिफ़ अली दुरानी कहते हैं कि जो जंगजू हैं, जो फ़ाल जंगजू हैं, जो बाकायदा बंदूक उठाकर लड़ाई लड़ते हैं, वो 5,000 से 6,000 तक हैं। ये बात उन्होंने की पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के एक सेमिनार में, एक तकरीब में उन्होंने इस हवाले से बात की, अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से और मुफ़ाहमती अमल के हवाले से। इस मौज़ू के ऊपर ये सेमिनार था और उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो रोज़ाना के अखराजात हैं या हफ्तावार अखराजात हैं या जो माहाना अखराजात हैं, अफ़गान हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो सारे अखराजात बर्दाश्त करे। अब एक तो ये दावा कि जी TTP के सारे लोग जो हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, ख़ुद अफ़गान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि अफ़गान हुकूमत ने बारहा ये कहा है और उस पर रद्द-ए-अमल भी आया है अफ़गान हुकूमत का इस बयान के ऊपर कि जी अफ़गानिस्तान में तो TTP के लोग मौजूद नहीं हैं और जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी यहाँ पर हिंदुस्तान के ताउन से TTP के लोग मौजूद हैं और फिर ये अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस हवाले से भी अफ़गान हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ेह किया है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, कि हमने किसी भी ग्रुप को ये इजाज़त नहीं दी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाए और उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। ये आसिफ़ अली दुरानी साहब बताते हैं कि ये इतनी बड़ी तादाद है अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के लोगों की कि जो कमज़ोर मईशत है अफ़गानिस्तान की, ये एक तो अफ़गान हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि इतने ज़्यादा लोगों या इनके अहल खाना को पाल सके। तो ज़ाहिर है कि TTP के लोग तो जंगजू हैं, वो तो कोई कारोबार करते नहीं हैं और इस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हैं, उस तरीके की कार्रवाइयाँ भी अफ़गानिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं हैं। तो आसिफ़ अली दुरानी का ये कहना है कि ये TTP के लोग जो हैं ये पैसा वसूल करते हैं हिंदुस्तान से और बज़रिया अफ़गान शहरियों के वसूल किए जाते हैं, ये रकूम वसूल की जाती हैं। अब वो अफ़गान कौन हैं, इस हवाले से आसिफ़ अली दुरानी साहब के पास क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं, वो सबूत उन्होंने फ़राहम नहीं किए और इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि जी जो हिंदुस्तानी एजेंसी है और TTP इनका गठजोड़ है। लेकिन ये तालिबान जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं और पाकिस्तान में जब से नई हुकूमत आई है, ये पहली दफ़ा है कि इस किस्म का इल्ज़ाम जो है ये लगाया जा रहा है। आसिफ़ दुरानी का ये भी कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत और TTP के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी हुकाम ने काबुल में तालिबान की अबूरी हुकूमत से कहा था कि वो TTP को गैर मुसल्लह करे और हथियार डाल दे और इसके रहनुमाओं को गिरफ़्तार करे। उन्होंने कहा कि TTP जो है पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब ये होता है कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा इस मामले के ऊपर। पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ के साथ खड़ा है और डटा हुआ है कि जी TTP पाकिस्तान की दुश्मन तंजीम है। पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ये मुतालबा करता रहेगा कि आप
ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، ان کو غیر مسلح کریں یا پھر ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں۔ یہ سلسلہ جب ہم دیکھتے ہیں اور اس بیان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات کافی خراب جانب جو ہیں ایک مرتبہ پھر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ پھر جو ہے بیانات کے ذریعے اور بیانات کے رد عمل کے ذریعے، اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اہم عہدیدار، کوئی اہم شخصیت جب اس قسم کے بیانات جاری کرتی ہے تو اس کا رد عمل بھی آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی اس وقت جو حساس نوعیت ہے اس میں اس قسم کے بیانات جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ صورتحال کو مزید خراب کرنے کا باعث بنیں گی۔ دوسری طرف آج جو سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کی وزیر دفاع، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جو ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ افغانستان سے ہو رہی ہے اور پناہ گاہیں یہاں بھی میسر ہیں، یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ اگر پاکستان میں وہ کرتے ہیں تو دہشت گردی کرتے ہیں تو یہ افغانستان سے ہو رہی ہے، اور ان کی پناہ گاہیں جو ہیں یہ یہاں بھی میسر ہیں پاکستان کے اندر۔ ان کے الفاظ یہ تھے خواجہ آصف کے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جہاں افغانستان سے سرحد ملتی ہے وہاں سے بے شمار دہشت گرد آ رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے بہت سارے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں اور پکڑے بھی جا رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ بچ بھی جاتے ہیں اور اپنے اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے 16 مارچ کو یہ بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میرلی میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر متعدد خودکش حملوں میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے تھے، جبکہ 6 حملہ آور مارے گئے تھے۔ اور اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ جو سوشل میڈیا پر ایک سیاسی جماعت کی مہم ہے اس حوالے سے بھی بات کی تھی۔ اب اگر ہم وزراء کے بیانات کا جائزہ لیں، اگر ہم ایمبیسڈر آصف علی درانی کے بیان کا جائزہ لیں تو اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان میں دراصل پاکستان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو افغان طالبان کی جو قیادت ہے وہاں پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی اور ٹی ٹی پی کے معاملے کے حوالے سے بھی، کیونکہ افغان طالبان میں بھی مختلف گروپس ہیں، اور ان میں ایک تو بڑے جو 3 گروپ ہیں وہ میں آپ کو وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ ایک وہ کٹر نظریاتی جہادی گروپ ہے جو قندھار میں موجود ہے، اور اسی طرح ایک انتظامی گروپ ہے جو وزراء کی شکل میں، کابینہ کی شکل میں موجود ہے، جو بظاہر افغان حکومت یہ گروپ جو ہے اس شکل میں نظر آتا ہے، اور تیسرا گروپ وہ ہے جو معاملہ فہم ہے، جو مذاکرات پر یقین رکھتا ہے، بات چیت پر یقین رکھتا ہے، اور یہ گروپ جو ہے یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جنہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ بات چیت کی ہے، خصوصاً امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوحہ معاہدے میں بھی اسی گروپ کا بڑا اہم کردار تھا۔ اب اگر ٹی ٹی پی کے معاملے کو دیکھا جائے تو افغان طالبان 2 واضح گروپوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ایک ساتھ لڑے ہیں، امریکہ کے خلاف لڑے ہیں، نیٹو فورسز کے خلاف لڑے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہیں، ان کے آپس میں سال ہر سال سے تعلقات ہیں، ان کے آپس میں اس زمانے سے تعلقات ہیں کہ جب یہاں پر بیت اللہ محسود ہوا کرتے تھے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے سربراہ، پھر اس کے بعد حکیم اللہ محسود ہوا کرتے تھے، آج مفتی نور ولی محسود ہیں، اور اس سے پہلے جب ملا عمر افغانستان کے امیر المومنین ہوا کرتے تھے، اس زمانے کی باتیں ہیں، اور بیعت کیا ہوا ہے باقاعدہ، پہلے ملا عمر کا انہوں نے بیعت کیا ہوا تھا، اور آج ملا ہیبت اللہ اخنزادہ کا بیعت انہوں نے کیا ہوا ہے۔ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے آپس میں ازدواجی رشتے بھی ہیں، اس حد تک یہ ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بہت مشکل ہے کہ افغان طالبان سرپرستی چھوڑ دیں ٹی ٹی پی کی۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کا معاملہ حل ہو اور اس کے بعد پھر سرحدی معاملات اور 2 طرفہ تجارت، ٹرانزٹ ٹریڈ، اور پھر افغان مہاجرین کا معاملہ حل کیا جائے۔ اب اگر امکانات کا جائزہ لیا جائے، نئی حکومت سے امکانات یا امیدیں کیا ہیں، اور افغان طالبان نے بھی یہ امیدیں لگائی ہیں پاکستان کی نئی حکومت سے، اور دوسری طرف ہم اس قسم کے بیانات دیکھتے ہیں تو اس سے وہ جو محاذ آرائی ہے، وہ جو کشیدگی ہے، ایک بار پھر بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بیچ میں محدود کوششیں بھی کی گئی ہیں مذاکرات کی، بات چیت کی، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا سہارا بھی لیا گیا، مذہبی سفارتکاری کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کی شکل میں ہم نے دیکھا، اور اس سے پہلے بھی علماء کرام کے وفود جو تھے
وہ جا چکے ہیں افغانستان۔ اب یہ امکان ہے کہ قندھار کے جو گورنر ہیں ملا اختر شیرین اخند، یہ ایک بار پھر پاکستان کا دورہ کریں گے، اور جب وہ اسلام آباد آئیں گے یہاں پہ بات چیت ہوگی۔ ہونا یہ چاہیے کہ فوری طور پر افغانستان سے امیر خان متقی کی قیادت میں ایک وفد آئے اسلام آباد، وہ نئی حکومت کو مبارکباد بھی دے، اور جس طریقے سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور عبوری افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کے مابین، اور جس طریقے سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے، دہشت گردی کے معاملات کے حوالے سے، کاروبار تجارت کے معاملات کے حوالے سے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو افغان حکومت نے دورہ افغانستان کی دعوت بھی دی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بھی جائیں کابل، کابل سے وفد آئے اسلام آباد، اور یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ جو ہے بیان بازی کی جائے اور ہر چیز پہ اوپنلی میڈیا کے سامنے بات کی جائے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہیں تو اس حوالے سے ضرور میڈیا کو آگاہ کیا جائے، لیکن یہ جو بیانات داغنے کا سلسلہ ہے اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، اور یہ جو سیاسی حالات کابل اور اسلام آباد کے مابین خراب ہوتے ہیں تو اس کا براہ راست منفی اثر جو ہے یہ پاک افغان عوام کے اوپر پڑتا ہے، اس کا براہ راست منفی اثر جو ہے پاکستان اور افغانستان کی باہمی تجارت کے اوپر پڑتا ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعلقات کا مستقبل ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے، امکانات کیا ہو سکتے ہیں، کون سا وہ راستہ ہو سکتا ہے، بیچ والا راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ افغان حکومت کو بھی زیادہ مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے، پاکستان بھی اپنے مطالبات منوانے کے سلسلے میں زیادہ رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے پاکستان کو۔ تو اس حوالے سے امکانات آپ کی نظر میں کیا ہیں، کیا ہو سکتا ہے، افغان حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ٹی ٹی پی کی قیادت کا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا اس کی حکمت عملی اب ہونی چاہیے، کیونکہ ٹی ٹی پی کی قیادت بھی یہ جانتی ہے کہ اس کی وجہ سے افغان طالبان کو بھی مسئلہ ہے، کیونکہ افغانستان کا وکیل رہا ہے پاکستان پر یہ الزام رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ افغان حکومت یا افغانستان یا افغان طالبان کی حمایت کی ہے یا ان کی وکالت کی ہے۔ اب افغانستان کی قیادت جو ہے اس وکالت سے محروم نظر آتی ہے۔ دنیا میں مختلف فورمز کے اوپر اب پاکستان جو ہے یہ اقوام متحدہ میں جا کر، امریکہ میں جا کر یہ بات کرتا ہے کہ یہ افغان طالبان کو سمجھایا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان کے روابط اتنے کم ہو گئے ہیں کہ براہ راست یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے۔ یہ بات کرنے کے لیے دورہ اسلام آباد افغان قیادت کے لیے ضروری ہے، اور پاکستانی قیادت کے لیے دورہ کابل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور حل ہوں گے۔ آپ کی نظر میں ان سارے مسائل کا کیا حل ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔